Welcome to our channel Hashmi Clinics. आमतौर पर ना जब गाड़ी के डैशबोर्ड पर वो लाल रंग की चेक इंजन लाइट चलती है तो किसी का भी पहला ख्याल यही होता है कि भाई इंजन में कोई मसला है जिसे फौरन ठीक करने की जरूरत है। हाँ। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेकर जाएं और वो इंजन को खोलने या मसला समझने के बजाय एक भारी हथौड़ा ले और पूरी ताकत से उस डैशबोर्ड की लाइट को ही तोड़ दे और फिर मुस्कुराते हुए आपसे कहे कि लीजिए जनाब, लाइट बंद हो गई, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। ये मंजर मतलब कितना अजीब और बेतुका लगेगा, है ना? ये तो बिल्कुल एक पागलपन वाली बात होगी। यानी मैकेनिक ने किया क्या? मसला तो इंजन में वहीं का वहीं मौजूद है ना, बल्कि शायद मजीद खराब हो रहा है। सही को गायब कर दिया है। असल खराबी तो अभी भी गाड़ी को अंदर ही अंदर तबाह कर रही है और एक दिन अचानक गाड़ी रास्ते में ऐसी बंद होगी कि फिर शायद कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। सही बात है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि हम इंसान अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल यही कर रहे हैं। आज के इस गहरे तज्जिए में हम 200 साल पुरानी एक ऐसी मेडिकल फिलॉसफी को खंगालने वाले हैं जो हमारी आज की मॉडर्न मेडिसिन और रोज़मर्रा की आदतों को न एक बहुत बड़ा चैलेंज करती है। हम प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी के कैंट लेक्चर्स और हैनेमन की मशहूर किताब ऑर्गेनॉन के दूसरे पैराग्राफ को अपना सोर्स मटेरियल बना रहे हैं आज, जो कि एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सोर्स है। बिल्कुल। और हमारा बुनियादी मकसद ना सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करना है कि ये जो लफ्ज़ है शिफा, जिसे हम क्योर कहते हैं, इसका असल मतलब आखिर है क्या? क्योंकि आम तौर पे हम यही समझते हैं कि अगर सर में दर्द था, गोली खाई, दर्द गायब, तुम ठीक हो गए। हाँ, आम कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन ये फिलॉसफी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है कि क्या होगा अगर जिल्द यानी स्किन की किसी बीमारी को दबा देने से वो बीमारी अंदर जाकर जिगर या लिवर को तबाह कर दे। और यही इस तज्जिए का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरी नज़र में। देखें, 1810 में जब हैनेमैन ने ये बातें लिखीं तो वो असल में एक मुकम्मल होलिस्टिक हेल्थ का तसव्वुर पेश कर रहे थे। अच्छा। उनका मानना था कि बीमारी को ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म करने और इंसान को अंदरूनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। अगर हम इस स्किन और लिवर वाली मिसाल को ही थोड़ा डिटेल में समझें तो फ़र्ज़ करें किसी शख्स के जिस्म पर कोई दाने निकलते हैं। ठीक है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक तेज़ क्रीम या मलहम देता है और वो दाने बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मरीज तो खुशी से फूला नहीं समाता, वो डॉक्टर को बहुत काबिल समझता है और दोस्तों को भी बताता है कि डॉक्टर साहब ने तो जादू कर दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब वही मरीज जिगर के किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर वापस आता है तो वो कभी इस बात को कनेक्ट ही नहीं कर पाता। वो कहता है, डॉक्टर साहब आपने मेरी जिल्द की बीमारी तो इतनी अच्छी तरह ठीक कर दी थी, अब ये नया मसला कहाँ से आ गया? अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रीम लगाना या उस मुकामी दर्द का इलाज करना दरअसल नुकसानदेह था। बिल्कुल। ये बात तो समझने में थोड़ी अजीब लगती है मुझे। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आखिर तकलीफ को मिटाना ही तो डॉक्टर का पहला काम समझा जाता है ना। अगर कचरा फर्श पर पड़ा है तो उसे साफ तो करना है ना। लेकिन क्या आप सच में कचरा साफ कर रहे हैं या उसे कालीन के नीचे छुपा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओह वाओ। डॉक्टर केंट अपने लेक्चर्स में ऐसे मुआलिज को इग्नोरेंट डॉक्टर या ना वाकिफ डॉक्टर कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल मैकेनिज्म है जिसे समझना ज़रूरी है। हमारा जिस्म और उसकी वाइटल फोर्स ना बहुत समझदार हैं। सही। जब जिस्म में कोई अंदरूनी बीमारी या जहर पैदा होता है तो जिस्म की पहली कोशिश होती है कि वो अपने सबसे अहम आज़ा जैसे दिल, दिमाग या जिगर को बचाए। इस बचाव के लिए जिस्म उस बीमारी को बाहर की तरफ कम अहम उज़ू की तरफ धकेलता है, जैसे हमारी स्किन। सही। तो स्किन पर आने वाले दाने दरअसल जिस्म की एक सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी हैं। ओह अच्छा, तो जब डॉक्टर उसे वहाँ दबाता है क्रीम वगैरह से
تو وہ اصل میں جسم کے اس بچاؤ کے نظام کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے جسم کے ایمرجنسی ایگزٹ کو ہی بلاک کر دیا۔ اب وہ بیماری وہاں سے واپس پلٹ کر جسم کے اندرونی اور انتہائی اہم حصوں میں گھس جاتی ہے۔ یعنی ہم نے خود بیماری کو اندر دھکیل دیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر کینٹ سمجھاتے ہیں کہ صحت کی بحالی کا مقصد ایک بیمار انسان کے اندر مکمل آرڈر یا ترتیب قائم کرنا ہے، صرف چند علامات کا صفایا کرنا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو شدید قبض ہے اور اسے فوراً جلاب یا کیتھیٹکس دے دیے جائیں، یا کسی کے گھٹنے نے بیماری ہے تو اس گھٹنے کو ہی کاٹ دیا جائے، یہ شفا تھوڑی ہے۔ جب تک مکمل جسم میں اندر سے صحت کی بحالی نہ ہو اسے ٹھیک ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ علامت کی شکل بدل دینے سے یا اسے دبانے سے اندرونی تکلیف میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ واو، یہ پوائنٹ واقعی دماغ کو کھولنے والا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر دبا دینا غلط ہے اور ان علامات کو کریم یا فوری گولی سے مٹا دینا جسم کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر ڈاکٹر کیا کرے؟ صحیح سوال ہے۔ مریض کو تکلیف میں تڑپتا ہوا چھوڑ دے، کیونکہ ہینمن کے دور میں یعنی 1810 کے آس پاس تو پسینہ نکالنا، جلاب دینا اور خون بہانا یا بلڈ لیٹنگ بہت عام تھا۔ تو کیا صحیح علاج ہمیشہ تکلیف دہ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر تو ہینمن نے آرگنون کے دوسرے پیراگراف میں شفا کا ایک اعلیٰ ترین معیار قائم کیا۔ انہوں نے اس زمانے کی ساری تکلیف دہ پریکٹسز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا۔ انہوں نے لکھا کہ شفا تیز، نرم اور مستقل ہونی چاہیے۔ انگلش میں انہیں ریپڈ، جینٹل اور پرماننٹ کہا گیا ہے۔ اور دیکھیں، ان تینوں لفظوں کو ایک ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی تینوں کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے۔ جی، ہینمن کا ماننا تھا کہ بغیر نرمی کے اگر آپ تیزی سے علاج کر رہے ہیں، جیسے خون نکال دینا یا کوئی سرجری کر دینا، تو یہ شفا نہیں، صرف قتل و غارت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری طرف بغیر مستقل پن کے، یعنی اگر کیور پرماننٹ نہیں ہے، بیماری بار بار واپس آ رہی ہے، تو آپ کی نرمی صرف ایک دھوکہ ہے۔ میں نے جب سورس مٹیریل میں اس حوالے سے ایک تشبیہ پڑھی تو میں واقعی ہنسنے لگا تھا۔ انہوں نے ان پرانے طریقہ علاج کو ایسے بیان کیا ہے جیسے کسی بلی کو دم سے پکڑ کر پہاڑی پر کھینچنا۔ ہاں، یہ بہت ہی زبردست مثال تھی اس میں۔ ذرا تصور کریں اس منظر کو، بلی چیخ رہی ہے، زمین پر پنجے مار رہی ہے اور آپ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اوپر لے جا رہے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پرانے علاج کتنے زبردستی والے ہوتے تھے، جہاں مریض کا جسم ڈاکٹر کے علاج سے مکمل بغاوت کر رہا ہوتا تھا۔ یہ انالوجی واقعی بہترین ہے، کیونکہ جب جسم کسی چیز کے خلاف مزاحمت کر رہا ہو نا، تو اس کا مطلب ہے وہ علاج ان نیچرل ہے۔ صحیح علاج تو وہ ہے جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے، جس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ جسم خود اس علاج کو قبول کرتا ہے اور شفا کی طرف نیچرلی سفر کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کینٹ کے لیکچرز صرف ان پرانے وقتوں کی بات تو نہیں کرتے نا، وہ تو آج کی ادویات پر بھی اتنی ہی گہری تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ آج کی ادویات جیسے کوکین، سلفنول اور پیٹرولیم پروڈکٹس دیکھنے میں تو میٹھی اور خوبصورت گولیاں لگتی ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت خطرناک ہیں۔ ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پرانے خون نکالنے والے طریقوں سے 10 گنا زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہیں۔ یہ پوائنٹ مجھے تھوڑا اور سمجھنا ہے، وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جب فسٹ کھولی جاتی تھی یا تکلیف دہ علاج ہوتا تھا تو مریض کو اور اس کے آس پاس والوں کو فوراً نظر آ جاتا تھا کہ اس کے جسم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ سب کے سامنے ہوتا تھا۔ وہ ایک ظاہری تکلیف تھی نا، لیکن آج کی یہ جو میٹھی گولیاں ہیں، یہ خاموشی سے اندر ہی اندر مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ سمجھاتے ہیں کہ یہ دوائیں انسان کے ذہن کو تباہ کرتی ہیں اور جس میں ایک نئی اور مزید خطرناک ڈرگ ڈیزیز پیدا کر دیتی ہیں۔ ڈرگ ڈیزیز؟ جی، یعنی مریض اپنی اصل بیماری سے تو شاید ٹھیک نہ ہو، الٹا اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ایک نئی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جو اصل بیماری سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ واو، تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ ہینمن اور کینٹ کے مطابق شفا کے اصول آخر ہونے کیا چاہیے؟
ان کا اصرار اس بات پر تھا کہ شفا ان اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے جنہیں آسانی سے سمجھا جا سکے، یعنی کمپریہنسبل پرنسپلز، جیسے کشش ثقل یا گریویٹیشن کا قانون ہے۔ صحیح۔ گریوٹی کا قانون ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، چاہے دن ہو یا رات، یہ بدلتا نہیں ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس کے اصول بھی اندازے، تکے یا امپیریسزم پر مبنی نہیں ہو سکتے کہ اچھا یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں فکسڈ پرنسپلز چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں آ کے مجھے لگتا ہے ہم نا ایک ایسی ٹیریٹری میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر شفا ان نرم اصولوں کے تحت ہوتی ہے اور شفا پانی کے بہاؤ کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے بغیر کسی زبردستی کے، جی، تو ایک ماہر معالج کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ مریض واقعی ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیونکہ واپس اس چیک انجن لائٹ والی مثال پر جائیں تو میکینک کو تو کچھ ایویڈنس چاہیے نا کہ انجن ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہی تو اس تجزیے کا سب سے دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا حصہ ہے، اور اسی کے لیے ڈاکٹر کینٹ نے شفا کی سمت یعنی ڈائریکشن آف کیور کا قانون واضح کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمت نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے شفا نہیں ہو رہی۔ اچھا، قانون یہ بتاتا ہے کہ شفا ہمیشہ مرکز سے محیط کی طرف آتی ہے، یعنی فرام سینٹر ٹو سرکمفرنس، اوپر سے نیچے، اندر سے باہر، اور زیادہ اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف۔ اور جو علامات بیماری آتے وقت جس ترتیب سے ظاہر ہوئی تھیں، ٹھیک ہوتے وقت وہ اس کے بالکل الٹ ترتیب میں غائب ہوتی ہیں، یعنی ریورس آرڈر آف کمنگ۔ اس کو ذرا تھوڑا پریکٹیکلی سمجھاتے ہیں سننے والوں کو۔ سورس میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی تھی ہارٹ کے ریومیٹزم یعنی دل کے گٹھیا کی۔ جی ہاں، اگر کسی مریض کا دل اس بیماری کی لپیٹ میں ہے اور ایک ڈاکٹر اس کا ان نرم اصولوں پر علاج شروع کرتا ہے، تو جب وہ اندرونی طور پر ٹھیک ہونے لگتا ہے تو بیماری دل جیسے اہم وضو سے نکل کر باہر کی طرف سفر کرتی ہے، اس کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر اس مریض کے گھٹنوں اور پاؤں میں وہ پرانا شدید درد واپس آ جاتا ہے جو شاید سالوں پہلے اسے ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے، بیماری جسم چھوڑ کر جا رہی ہے۔ لیکن اسی سٹیج پر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے سورس میں ٹرموائل کہا گیا ہے۔ ٹرموائل یعنی تکلیف؟ ہاں، ایک اتھل پتھل۔ حالانکہ علاج نرم اور جینٹل ہے، لیکن مریض کو اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے اس پروسیس میں، جیسے بیماری باہر آتے وقت بال گرنے لگتے ہیں، یا جلد پر دوبارہ وہی پرانے دانے نکل آتے ہیں جنہیں کبھی دبایا گیا تھا۔ یہ وہ فیز ہے جہاں مریض بہت گھبرا جاتا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں میں ایز اے ہوسٹ یا ایز اے ماڈرن لسنر نا اس فلسفی کو اسٹرانگلی چیلنج کرنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا، بتائیے۔ رکیے، پریکٹیکلی سوچیے اس بات کو ذرا۔ اگر میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے لیکن میرے گھٹنے میں اتنا درد واپس آ گیا کہ میں بستر سے اٹھ کر چل نہیں پا رہا، میں تو ڈاکٹر پر شدید غصہ کروں گا۔ ہاں، ظاہری بات ہے، مریض کا ریاکشن تو یہی ہوگا۔ میں اسے کہوں گا بھائی جب پہلے تو میں کم از کم آفس جا رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، آپ نے تو مجھے بالکل بیڈ پر بٹھا دیا۔ آج کل کے فاسٹ پیسٹ دور میں کوئی باس چھٹی نہیں دے گا یہ کہہ کر کہ جی میرے امپلائی کا اندرونی علاج چل رہا ہے اور اس کی بیماری باہر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر پر تو اس وقت اتنا بڑا پریشر ہوگا کہ وہ پین کلر دے یا گھٹنے پر لگانے والی کوئی کریم دے۔ دیکھیں، آپ نے بالکل اسی نزاکت کو پکڑا ہے جس پر ڈاکٹر کینٹ نے بہت زور دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ڈاکٹر کا اور اس کی انٹیگریٹی کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو ٹھیک ٹھیک پتا ہے کہ یہ گھٹنے کا درد اصل میں اس کی کامیابی کی نشانی ہے، بیماری جسم سے باہر نکل رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ڈاکٹر صرف اس مریض کے غصے سے ڈر جائے یا صرف اپنے پیسے کمانے کی خاطر، جسے تحریر میں پاکٹ بک کی خاطر کہا گیا ہے، مریض کی شکایت پر گھبرا کر اس درد کو دبانے کے لیے کوئی تیز دوا یا گھٹنے پر ملنے والا لینیمنٹ دے دے، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی جو آپ نے شروع میں بتایا کہ وہ بیماری وہاں سے واپس پلٹے گی۔ بالکل، وہ بیماری گھٹنے سے نکلے گی اور سیدھا واپس دل کی طرف چلی جائے گی، اور اس کا نتیجہ مریض کی اچانک موت کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ یا خدا! ڈاکٹر کینٹ اس عمل کو برائی کا آغاز یا بگننگ آف ایول کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ چند پیسوں کے لیے یا اپنے مریض کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے دراصل اس کی موت کا پروانہ لکھ دیا۔ مطلب یہاں بات صرف ایک دوا دینے یا نہ دینے کی نہیں رہی،
یہ تو پوری طرح سے ایک اخلاقی مسئلہ بن گیا نا۔ بالکل اخلاقی مسئلہ ہے۔ گھٹنے اور دل کی اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کینٹ شفا کو صرف ایک جسمانی اور کیمیکل عمل نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک گہرا اخلاقی، روحانی اور دیانتداری کا معاملہ قرار دیتے ہیں۔ ایک معالج کو اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑتی ہے۔ جی ہاں، انٹیگریٹی کی بات آتی ہے یہاں پر۔ ایک ڈاکٹر کا فرض صرف بیماری کی علامات کو مٹا کر مریض کو ٹیمپریری ریلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے ضمیر کی صفائی اور ان لاز اور اصولوں کی پاسداری کرنا بھی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس گھٹنے پر دوا مالنے کے بجائے مریض کو ایجوکیٹ کرے، صحیح۔ اسے سمجھائے کہ دیکھو یہ جو درد واپس آیا ہے یہ اصل میں تمہاری شفا کا راستہ ہے، اور اگر اسے چھیڑا گیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ یہ باتیں واقعی بہت ڈیپ ہیں، اور اسی دیانتداری اور فطرت کے اصولوں کے حوالے سے ڈاکٹر کینٹ نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ شفا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک مریض خود اپنی زندگی میں ایک ترتیب یعنی آرڈرلی لائف نہ لے۔ اور جب آرڈرلی لائف کی بات ہوتی ہے تو سورس مٹیریل میں اس دور کے حوالے سے ایک واقعاتی دعویٰ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے بچے پیدا کرنے سے روکنے والے بعض طریقوں کو نیسٹی لٹل میتھڈز کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور انہیں بیماری بڑھانے والا اور شفا میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ ہینمن اور کینٹ کے دور کی ایک عجیب اور دلچسپ بات تھی کہ وہ فطرت میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو سختی سے ریجیکٹ کرتے تھے۔ ہاں، ظاہر ہے آج کی میڈیکل سائنس ان باتوں کو اور فیملی پلاننگ کے طریقوں کو بالکل الگ نظر سے دیکھتی ہے، اور ہم بھی یہاں کسی بات کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ان کی بنیادی فلسفی کو سمجھیں تو ان کا مقصد صرف ایک پوائنٹ ثابت کرنا تھا کہ جسم کے فطری نظام میں کسی بھی قسم کی غیر فطری مداخلت، چاہے وہ سکن پر دانے دبانا ہو یا جسم کے کسی اور نیچرل فنکشن کو زبردستی روکنا ہو، وہ جسم کے اندر ایک ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے اور شفا کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس سے ایک اور بڑا سوال ابھرتا ہے میرے نظر میں۔ ہم 200 سال پرانی ایک تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ آج کے انسان کے لیے اہم ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اگر ہم ان طبق در طبق باتوں کو کھولیں تو دراصل ہینمن اور کینٹ آج کی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اور پیشنٹ سینٹرڈ کیئر کی بنیاد فراہم کر رہے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی میڈیکل فیلڈ یہی چاہتی ہے کہ علاج کے اصول کلیئر اور قابل فہم ہوں، اور پورا نظام صحت مریض کی مجموعی بھلائی کو اہمیت دے، صحیح۔ نہ کہ صرف ڈاکٹر کی سہولت کو یا صرف ان فارماسیوٹیکل کمپنیز کی پاکٹ بک کو۔ ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف انسان کی فلاح تھا۔ تو چلیے، اگر ہم اس پورے گہرے تجزیے کو سمیٹنا چاہیں تو ہم نے آج کچھ بہت ہی اہم سبق سیکھے ہیں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف علامات کا غائب ہو جانا یا چیک انجن لائٹ کا ٹوٹ جانا شفا نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، شفا کا معیار ہمیشہ تیز، ہلکی اور مستقل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دوا آپ کو اندر سے تباہ کر رہی ہے تو وہ علاج تو بالکل نہیں ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیماری کی ایک سمت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف، یعنی دل اور جگر سے ہماری اسکن کی طرف سفر کرتی ہے۔ ہماری جلد پر ظاہر ہونے والا مسئلہ دراصل ہمارے جسم کی اپنے اہم اعضاء کو بچانے کی ایک شاندار اور فطری کوشش ہوتی ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی پریکٹیکل اہمیت ہے جو آج ہر سننے والے کو اپنے ساتھ لے کر جانی چاہیے۔ انسانوں کو اپنے جسم میں آنے والی تبدیلیوں اور درد کو دشمن سمجھ کر صرف مٹانے کے بجائے اس کے پیچھے چھپی وجہ اور اس کی سمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جسم نا ایک بے حد سمجھدار اور باشعور نظام ہے۔ بالکل۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ریش ہو، کوئی کھانسی ہو یا کوئی درد ہو، اس کے پیچھے آپ کو زندہ رکھنے کی ایک مخصوص ترتیب ہوتی ہے، اسے سننا چاہیے۔ تو آئیے اس تجزیے کو ہم ایک نئے اور تھوڑے سے چبھنے والے خیال پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا جسم فطری طور پر بیماری کو اندرونی اور اہم اعضاء سے نکال کر باہر جلد کی طرف دھکیلتا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ وہ زہر کو باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو ذرا رکیے اور سوچئے،
کیا ہماری آج کی جدید لائف سٹائل، جہاں ہم ہر چھوٹے سے دانے پر فوراً کریم لگا لیتے ہیں، ہر ہلکے سے سردرد پر فوراً گولی کھا لیتے ہیں، یا کسی بھی ساتھی تکلیف کو فوراً دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ دراصل ہمارے اپنے ہی شفایاتی عمل میں مسلسل رکاوٹ ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ کیا ہم اپنے جسم کو شفا یاب ہونے میں مدد دینے کے بجائے انجانے میں اپنے ہی جسم سے ایک خطرناک جنگ تو نہیں لڑ رہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم ہر روز اپنے ہی گاڑی کے ڈیش بورڈ کی چیک انجن لائٹ کو ایک ہتھوڑی لے کے نہیں توڑ رہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر یہ گاڑی کب تک چلے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے اس پر۔ ہم ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.